बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें हैं, जैसा कि मलिक रियाज का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आला तरीन जजेस की लड़ाई में और शिद्दत आ गई है। तीसरी तरफ टेरियन वाइट के मामू अचानक पाकिस्तान के टेलीविजन पर नमूदार हुए और फिजिकली हमला कर दिया नईम पंजोता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर। इसके अलावा जो पाकिस्तानी वाइसराय हैं मोहसिन नकवी, लगातार जलीलो रुस्वा खुद भी हो रहे हैं और पूरी रजीम को भी वाशिंगटन डीसी की सर्द रातों और सर्द दिनों के अंदर करवा रहे हैं। और भी खबरें हैं, वो आपके सामने इस व्लॉग में रखते हैं। पहले सीधा चलते हैं मलिक रियाज के मामले पर, जो कि अब और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ है नए सिरे से, जो एक प्रेस रिलीज नैब ने जारी की थी। प्रेस रिलीज तो वो कम थी, एक मखौल ही था, क्योंकि उसमें पाकिस्तानियों को ये तंबीह की गई थी कि मलिक रियाज के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। दुनिया में आपने ऐसी प्रेस रिलीज पहले कभी नहीं देखी होगी। प्रेस रिलीज ये कहती थी कि मलिक रियाज का कोई भी कारोबार, और निशाना था उनका बहरिया टाउन प्रोजेक्ट जो दुबई में वो शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर निशाना था कि अगर मलिक रियाज के उस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपकी इन्वेस्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर होगी, मतलब आप भी जुर्म में हिस्सेदार होंगे। और मलिक रियाज के खिलाफ हम तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ करप्शन मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है और इसलिए आप उनके पास इन्वेस्टमेंट ना करें। ये दुनिया में आपने कभी सुना किसी दुनिया के इदारे ने बगैर किसी बंदे को सुने, कन्विक्ट किए, ट्रायल चलाए, उसको सज़ा दिए, बगैर ही उसके बारे में एक्सट्रीम जो मेजर्स हैं वो ले लिए गए हो? मतलब एक कारोबारी बंदे के ऊपर ये हमला कर दिया गया हो या एक बिजनेस के ऊपर ये हमला कर दिया गया हो, बगैर उसका ट्रायल किए, बगैर सज़ा सुनाए, बगैर जुर्म साबित हुए आप ये कह दें कि उसके प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और वो प्रोजेक्ट जो मुल्क से बाहर हो। हमेशा यहाँ पर एक राग अलापा जाता है कि मुल्की सलामती और दूसरे मुल्कों से मुल्क के रिलेशनशिप। अब आप सोचिए कि अगर बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट यूएई के अंदर हो रहा है तो क्या यूएई गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब नहीं होंगे कि वहाँ होने वाले एक लीगल प्रोजेक्ट में हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप पर मनी लॉन्ड्रिंग लग जाएगी। हमारी तो कोई मीटिंग दुबई के बगैर नहीं होती। दुनिया भर के जो बिजनेसमैन पाकिस्तान के साथ कारोबार करते हैं वो दुबई में बैठ के मीटिंग्स हमारे साथ करते हैं। अगर हम रिवर्स उनको इल्ज़ाम देंगे मनी लॉन्ड्रिंग का, भले निशाना मलिक रियाज हैं लेकिन इससे दो तरफा ताल्लुकात तो ख़राब हो सकते हैं, तो वो हमें फिर क्या कुछ नहीं कह देंगे। हमारा तो सारा कुछ ही उनके थ्रू फिल्टर होकर बदकिस्मती से आता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये इन्होंने काम कर तो लिया और आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे कि ये मसला है क्या, कि अगर आपने मलिक रियाज के अकाउंट्स में वहाँ पर इन्वेस्ट किया उनके प्रोजेक्ट में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तकलीफ असल क्या है वो भी आपको बताता हूँ। पहले मलिक रियाज की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने 3-4 चीज़ें अपनी स्टेटमेंट में कहीं। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला अटल है, जितना मर्जी जुल्म कर लो मेरा फैसला वही रहेगा, मैं आपका टाउट नहीं बनूंगा, मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। ये मलिक रियाज ने 2 टोक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। 40 साल मैंने खून पसीना बहाकर अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह पर हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और मैंने अपने तमाम वादे पूरे किए, लेकिन इनके दौरान करप्ट सरकारी अफसरों और बहुत सारे और लोगों की रुकावटों की वजह से तअत्तल भी आया, लेकिन मैंने अपने तमाम वादे जो हैं वो पूरे किए। पूरी ज़िंदगी से सुन रहे थे कि पाकिस्तान का कोई वर्ल्ड क्लास ब्रांड होना चाहिए, मैंने वो ब्रांड बनाया और अब वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड जो है वो बहरिया टाउन दुबई में प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ कर रहा है और वहाँ पर अब जो प्रोजेक्ट्स है वो बिल्ड कर रहा है। नैब का आज जो, और उस पर उन्होंने जो अपनी दुबई की तरक्की का राज, उन्होंने जो वहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन और नैब जैसे अदारे का ना होना है, उन्होंने ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि नैब का आज जो प्रेस रिलीज़ आया वो असल में ब्लैकमेलिंग है, और ब्लैकमेलिंग ये है कि मेरी प्रॉपर्टीज़ में कोई इन्वेस्ट ना करे। अब ये तो आपने सुन लिया कि नैब ने एक प्रेस रिलीज़ दे दिया, मलिक रियाज का जवाब आ गया। मलिक रियाज ने वाजे कह दिया कि ये जो आप मुझे
پریشرائز کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ میں آپ کی باتیں مان جاؤں اور عمران خان کے خلاف بیان دے دوں. آپ بھلے میرے تمام پروجیکٹس بند کر دیں اور بھلے آپ کہیں کہ میرے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا منی لانڈرنگ ہوگی, میں نے آپ کی بات مان کر عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دینی. تو یہ بات تو سیٹل ہو گئی. اب دوسری طرف آتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ اتنی الجھن کیا ہے. چلیں, ملک ریاض کو تو پکڑنا ہے, ان کی تو وہاں سے ایکسٹریڈیشن کروانی ہے, وہ تو ایک الگ پہلو ہے. ان کے پروجیکٹ میں انویسٹ کیوں نہیں کرنے دینا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو بہت سارے ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ملک ریاض صاحب کے پاس ہی نوکری کرتے ہیں. اگر آپ ان کے صرف ادارے کی پرانی لسٹ کوئی ان کا پے رول نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کون کون سے جنرل وہاں سے فیض یاب ہوئے ہیں, کون کون سے جنرل جو ہیں وہ ان کے پاس نوکری کرتے رہے ہیں, کون کون سے ان کے کنسلٹنٹ رہے ہیں. تو ایک تو بیریا ٹاؤن یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے گا تو نوکریاں پھر وہاں ملیں گی اوپن مارکیٹ میں لوگوں کو. یہاں تو ہم بلیک میل کر کے نوکریاں دیتے تھے, مطلب کہ لیتے تھے, جب کام نہیں ہونے دیتے تھے. ملک ریاض یہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میرے بہت سارے کاموں کو ڈیلے کیا جاتا تھا کرپٹ آفیسرز کے ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں وعدے پورے کرتا تھا. لیکن اب وہ تمام, جب آپ یہاں پر بزنس ہی نہیں کریں گے, ان کے نرغے میں ہی نہیں ہوں گے, یا آپ کے نہ کام رکوا سکیں گے یا نہ نکلوا سکیں گے, تو پھر نوکریاں بھی کسی اور کو ملیں گی. تو وہ جو بڑے بڑے کروڑوں روپے تنخواہ کی نوکریاں ہوتی تھیں وہ بھی اب دبئی شفٹ ہو جائیں گی. تو پہلا تو روزی روٹی پر یہاں پر لات پڑ رہی ہے. دوسری اس میں مسئلہ ایک اور ہے. پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس میں بھی ہمارے چودھری صاحب کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے, بلکہ سب سے بڑا انٹرسٹ انہی کا ہے. آپ کے سامنے ڈی ایچ اے جو ہے وہ سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے. اب ڈی ایچ اے میں جو سب سے کلیدی انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی کرتا ہے. اوورسیز پاکستانی کیوں کرتا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں. بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے یہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں جہاں پر ان کی کرنسی بھی ڈیپریشیٹ کم ہوتی ہے, اور اس کے باوجود اوورسیز پاکستانی پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کیا کیوں کرتے ہیں. دو تین وجوہات ہیں. ایک تو وطن کی محبت, پہلی بات سب سے, ہر بندہ اپنے ملک کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے. دوسرا پھر ذرا ہم میں تھوڑی پھوپھاں بھی ہے, ہم نے اپنے شریکوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ خریدا ہے, وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہاں. تیسرا, بہت سارے جو بلو کالر اور اس کے علاوہ جو کاروباری طبقہ ہے پوری دنیا کے اندر, وہ ٹیکس ویکس ہمیں کیونکہ پاکستان میں دینے کی عادت نہیں ہے, وہاں بھی ہم تھوڑا سا زگ زیگ مارتے ہیں. تو جو ٹیکس کا پیسہ بہت سارا بچا ہوتا ہے وہ ان ملکوں میں تو کھپایا نہیں جا سکتا, وہ وہاں سے نکال کے آپ نے کہیں انویسٹ کرنا ہے. تو پھر پاکستان ہی, کیونکہ ہم لوگوں کے کچھ اور ایشوز ہیں, کس دن اور بات کریں گے. کسی بھی میں کانٹیننٹل یا امریکن یا اٹیلین یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاؤں, شاذ و نادر ہے کوئی پاکستانی وہاں پر نظر آئے. ہم کھانا بھی اپنا ہی کھاتے ہیں, ہم لوگ بھی اپنوں میں ملتے ہیں, ہم کبھی کسی سوسائٹی میں گھلتے ملتے نہیں. یہ بہرحال کسی اور وقت کا موضوع ہے, اس پر کسی اور وقت بات کریں گے کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں. لیکن اس وقت میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں واپس. اور اب اگر بحریہ ٹاؤن لے گیا اپنا پروجیکٹ دبئی میں تو اوورسیز پاکستانی چلیں کسی اور کو جانتے ہیں کہ نہیں, ملک ریاض کو جانتے بھی ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں شروع کر دیں گے. جب وہاں کریں گے تو پاکستان نہیں جائے گی, پاکستان نہیں جائے گی مطلب کہ ڈی ایچ اے میں نہیں جائے گی. جب ڈی ایچ اے میں نہیں جائے گی تو آپ کو پتا ہے پھر ہماری کمپنی بہادر جو ہے ان کو مسئلہ بن جائے گا. تو یہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ملک ریاض کے ساتھ ایک پھڈا تو یہ ہے کہ وہ ہر صورت عمران خان کے خلاف بیان دیں, اور دوسرا پھڈا یہ ہے کہ نوکریاں بھی ہماری لے گئے ہو اور اب انویسٹمنٹ بھی ہماری لے گئے ہو انہی اوورسیز پاکستانیوں سے, جن کو ہم انتشاری بھی کہتے ہیں, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف یہاں لاشیں دفنانے آتے ہیں اور ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, جن کو کہتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں وہیں سیاست کریں, یہاں آپ کا کیا لینا دینا ہے, جن کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی ہم دھمکیاں دیتے ہیں, انہی کا پیسہ اب ہمیں چاہیے. بہرحال اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ خبر ہے کہ آج ٹیرین وائٹ کے ماموں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جی ہاں, اچانک نمودار ہوئے ٹیرین وائٹ کے ماموں, اور انہوں نے اپنی بھانجی کے لیے ان کے والد ڈھونڈنے کی دوبارہ سے کوشش شروع کی. یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے, نون لیگ والے ٹیرین وائٹ کے لیے ان کے والد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. حالانکہ ٹیرین وائٹ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے یہ کریں, لیکن ظاہر ہے ماموں ہیں, ان کے لیے ایک پریشانی ہے, اس کا باعث بنتے ہیں. اب جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے ویسا جواب دینا پڑتا ہے بدقسمتی سے. جیسے میں یہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں ایسے حالات میں ہوں کہ میں مہذب طریقے سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی کنفرنٹ نہیں کر رہا, مجھ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا, کسی مافیا کے ساتھ میں ٹیلی ویژن پر نہیں بیٹھا. جب آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں, یا میں وہاں پر ہوتا تھا, پریس کانفرنسز کرتا تھا,
تو اس مافیا کے ساتھ اسی زبان میں جواب دینا پڑتا تھا. پھر آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے تھے دیکھیں آپ کی زبان، آپ بھی ویسے ہی ہو گئے، آپ تو پروفیسر تھے، آپ کو بہتر زبان میں بات کرنی چاہیے تھی. یہ ذرا ٹیرین وائٹ کے ایک ماموں ہیں، انہوں نے کیا ہے یہ ذرا دیکھیے. صرف اور صرف کردار اس کا نہیں ہے، اس گنجے کا کردار نہیں ہے جو گوڑا بھاگ گیا تھا ملک سے. عمران خان ڈٹا رہا، کھڑا رہا، بھاگا نہیں ہے. کون ہے ٹیرین؟ آپ بتاؤ، آپ بتاؤ کتنی خط کس کو ہے؟ ناجائز مریم ہے. مریم کیسے ناجائز؟ ناجائز ہے کیسے ناجائز؟ جیسے تم بکواس کر رہے ہو. بتاؤ کیسے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے کیسے ناجائز بات کرو. بتاؤ ایک منٹ پلیز ایسے نہ کریں، پلیز ایسے نہ کریں. یہ دیکھ لیا آپ نے. اب نعیم پنجوتا وہاں پر اپنی بات چیت کر رہے تھے، ایک ینگ لائر ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اپنی پارٹی کا بیانیہ دے رہے تھے، اور وہ اچانک ان کو کیونکہ اور کوئی جواب نہیں، آج کل بالکل فرسٹریٹڈ ہوئی ہے نون لیگ، سمجھ نہیں آ رہی اس طرف دوسری طرف باجی کیا کرتی پھر رہی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹریشن کے عالم کیا ہے، ان کے وزیروں کے کیا بیانات ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں رکھ دیا. ادھر محسن نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگلی خبر میں رکھتا ہوں. تو اس ساری ڈیسپریشن میں انہوں نے کیا انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور وہی بات ہے ٹیرین وائٹ سے جب انہوں نے ویسا ہی جواب مریم بی بی کے بارے میں دیا تو پھر وہاں پر پھٹا ہو گیا. حالانکہ ایسی چیزیں، ایسی غلاظت جو ہے وہ کوئی بھی کسی پر پھینک سکتا ہے. سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں تو بھری پڑی ہے، لیکن اس غلاظت کا آغاز پاکستان کے اندر صحرا جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جعلی ننگی گندی ویڈیوز اور تصاویر، جی ہاں ویڈیوز بھی ان کے پاس تھیں، وہ جاری نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ بھی جعلی طور پر بنائی گئی تھی. تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی گئی تھیں. پھر محترمہ نصرت بھٹو مرحومہ جو ہے ان کے بارے میں بھی یہی کیا تھا. پھر جمائمہ خان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. ہر اپنے مخالف کی، خواتین کی کریکٹر اسیسینیشن انہوں نے کی. کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں. ہمارے جلسے ہوتے ہیں جہاں خواتین بھی ہوتی ہے لیکن پرامن بیٹھتی ہیں. خواتین آتی ہیں، جلسہ سنتی ہیں اور پرامن بیٹھتی ہیں، اور کوئی وہاں پہ یہ دھمال یا کوئی اپنا ناچ گانا نہیں ہوتا. کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے؟ بے نظیر بھٹو نہ جانے کہاں سے آئی ہے، پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے. مخالفین بے نظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی. کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو کل کے جلسے میں خواتین موجود تھیں، ان کے ٹھمکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں. ہم بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں. تو ثبوت یہ ہے کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے. وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے. اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی، بہنیں انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی کریئر کو سیٹ دیا آپ کے لیے ناچ کے. جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. تو ثبوت یہ ہے جہاں سے تم ہو کے آئی ہو میں وہاں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، اور جہاں سے تم ہو کے آئی ہو میں وہاں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا. مریم نواز خاتون ورکر کے ساتھ چلنے پر بھڑک اٹھیں، خاتون کارکن کو دھتکار دیا اور کہا کہ میرے ساتھ کیوں چل رہی ہیں، یہاں سے آگے ہو جائیں. سیکیورٹی کو اشارہ کیا کہ انہیں سائڈ پر کر دیں.
پھر اللہ کا انصاف ان کی اپنی بیٹی کو سیاست میں آنا پڑ گیا. وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو جلسوں میں ناچنے والی کہتے تھے، یہ نواز شریف کے اپنے بیانات ہیں. پی ٹی آئی کی خواتین جو جلسوں میں آتی ہیں ان کو ناچنے والیاں کہتے تھے. وہ آج ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے سیاست کر رہی ہیں. ہم تو ان کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ ایسی بہت ساری حرکتیں کرتی ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہینڈ شیک کا یا ہینڈ ہگ کا معاملہ جس پر میرے اوپر اب 50 مقدمے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ والے معاملات آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی کی آواز ہوتی ہے جو آتی نہیں ہے لیکن وہ پڑتی ہے آپ کو. یہ نواز شریف صاحب کو پڑی ہے، اور آج اپنی بیٹی پر جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو پھر یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک مافیا ہے، ان کے ساتھ اسی طرح سے نپٹا جا سکتا ہے. یقین کیجئے وہ نعیم پنجوتا ہو یا کوئی اور ہو، مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ نپٹنا. آسان کام نہیں ہے اس مافیا کے ساتھ. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں امریکہ سے، جہاں پر وائس رائے محسن نقوی جو ہیں وہ مزید رسوا ہو رہے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہے ہیں، ایک کانگریس مین سے دوسرے کانگریس مین سے مل رہے ہیں. مقصد ایک ہی ہے بیچاروں کو، ابھی تک 2 سے 3 کانگریس مین کو مل چکے ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے آج جو 22 تاریخ کو کانگریشنل ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا پریشر ریلیز کریں، اور یہاں پر اپنے آپ کو ایک وزیر خارجہ کے طور پر بھی پیش کریں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب ان کے اپنے بندے مین جو ان کے حواری ہیں، حسین حقانی صاحب، جن کو غالباً رپورٹڈلی میڈیا کے مطابق آپ سب کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا. ساری عمر وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ میں اینٹائی ملٹری ہوں، لیکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ $30,000 غالباً میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ ماہانہ اس کے اوپر وہ جو پاکستان ملٹری ہے اس کو اپنی سروسز دیتے رہے. لیکن ہمیں ساری عمر یہی بتاتے رہے. ساری عمر کا مطلب پہلے تو وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے، ان کا وہ اقبال بلند کیا کرتے تھے. کسی زمانے میں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی تھے، وہ بھی ایک ایسے ہی کام انہوں نے کیے شروع میں. لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں ڈیموکریسی کے ساتھ ہوں، میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. لیکن جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے تمام کارگزاری جو واشنگٹن میں ہے اس میں ان کا بھی حصہ تھا. اب وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محسن نقوی ہیں انہیں واشنگٹن ان دنوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اپنے آپ کو ایک فورن منسٹر کے طور پر پٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اب دوسری طرف آپ کے سامنے زلمے خلیلزاد صاحب کی اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں. چودھری صاحب کی ناکامی اور اصل میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر کیا دیا وہ سب کچھ سامنے آ گیا. زلمے خلیلزاد نے یہ کہا ہے کہ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے پہلی لائن میں بیٹھ کر ٹرمپ کی جو آفیشل انوگرل یا حلف برداری کی تقریب تھی اس کے اندر شرکت کی. انہوں نے کہا اگر آج عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر آتے اور پاکستان کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوتا. عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، عمران خان اس تقریب میں نہیں آ سکے، یہ پاکستان کا نقصان ہے. ابھی بھی جنرل عاصم منیر کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے عمران خان قید میں تو جنرل عاصم منیر کی ہیں نا، باقی سب کچھ یہ عدالتیں یہ وہ فلاں یہ تو سب دکھاوا ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا جنرل عاصم منیر کی طرف کہ آپ ان کو فوری طور پر رہا کریں ورنہ آپ پاکستان کا ہر روز نقصان کر رہے ہیں. زلمے خلیلزاد ایک بڑی آواز ہیں، بڑا نام ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ان کو کوئی نہ کوئی بہت اہم عہدہ ملنے کی بھی توقع ہے، کیونکہ سابقہ ادوار میں انہوں نے وہ سفیر بھی رہے ہیں اور افغانستان اور ہمارے سارے ریجن کے خصوصی ایلچی بھی رہے ہیں، مطلب خصوصی وہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں سارے علاقے کے. بہت ہی گہرائی سے جانتے ہیں پاکستان کے معاملات کو، پاکستانی ملٹری کو اور افغانستان کو، اور اس ساری صورتحال میں سے کیا نکل سکتا ہے. تو زلمے خلیلزاد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کو اگر آگے بڑھاتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، کس کی کال ریکارڈ کرنی ہے، کسی کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے پہلے دن جو ملاقاتیں کی ہیں ان میں انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ سے، جاپان کے وزیر خارجہ سے، اور اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ. اور اس سے آپ کو پریورٹیز کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے والا جو کگو ہے وہ کانگریس مین سے مل کے شعبدے بازیاں کر رہا ہے لیکن ٹھیک کر رہا ہے. اس نے ساری عمر جو کیا ہے، جس طریقے سے اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، وہ تو اب حافظ صاحب کی مہربانی ہے کہ حافظ صاحب نے ایک طرف مریم صاحبہ ہمیں گفٹ کی ہوئی ہیں، ایک طرف یہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، حافظ جی تن کے رکھو، تو تن کے رکھیں جناب، پاکستان کو کیا جاتا ہے کسی کا. بہرحال آگے جو
آخری خبر ہم نے آپ کے سامنے عدالت کی رکھنی تھی، لیکن وہ کل صبح رکھیں گے کیونکہ وہ بڑی ڈیٹیلڈ خبر ہے۔ صرف ایک خبر آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ انور اقبال واشنگٹن میں ڈان اخبار کے لیے لکھتے ہیں، بہت ہی معتبر جرنلسٹ ہیں انور اقبال صاحب، اچھے جرنلسٹ ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے انور اقبال صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ میں نئی حکومت آتے ہی یوں تو سیاسی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے لوگ خود ہی مستعفی ہو جاتے ہیں، لیکن جو کیریئر سفارتکار ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، جن کی جابز ہوتی ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جاتا۔ لیکن اس بار ڈپٹی سیکرٹری اسسٹنٹ تک کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی بھی چھٹی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ لو پر بھی برا وقت شاید آئے گا۔ یہ انور اقبال نے واشنگٹن سے رپورٹ کیا ہے۔ مطلب کہ جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہیں وہ پرانے لوگوں کے ساتھ چلنے کو بالکل راضی نہیں ہیں، اور سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے لیے نوکریاں تلاش کریں۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے ایک رکھنی ہے ہم نے۔ رانا ثناءاللہ صاحب خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو ہیرے تلاش کر رہی ہے۔ یہ خبر اور عدالتی خبر کی ساری ڈیٹیل صبح آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ابھی وقت ختم ہو گیا ہے۔ ڈیٹیل سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔